अस्सलाम वालेकुम। मेरी हम उम्र सभी लड़कियों की शादियां हो गईं और खूब से खूब तर की तलाश में अम्मी जान को मेरे लिए कोई रिश्ता न जचा। यहाँ तक कि मैं 26 साल की हो गई। अब जब किसी जानिब से रिश्ते शादी का बुलावा आता, मैं अफसुर्दगी का शिकार हो जाती। मेरी हम उम्र तो क्या, मुझसे छोटी लड़कियां भी बारी बारी सुहागन हुई जाती थीं और मैं हसरत से इनकी बारी बारी सुहागन जोड़े में लिपटा हुआ देखती रह जाती थी। मेरे दिल में भी अरमान भरे थे, कुछ आरज़ुएं, कुछ हसरतें थीं। वालिदा को भी मेरी तन्हाई का एहसास था, लिहाजा अब उन्होंने जी में ठान ली थी कि जो मुनासिब रिश्ता आएगा मैं नुक्स निकाले बगैर बस हाँ कर देंगी। आज़र छोटी भाभी के कज़न थे, कभी कभार का आना जाना था। मैं इन्हें कई बार देख चुकी थी, मगर ख्वाब ख्याल में भी न था कि ज़िंदगी इनके साथ गुजारनी पड़ेगी। कभी आज़र को इस नज़र से देखा नहीं था कि ये शख्स मेरा जीवन साथी बनेगा। मैं तो इसको लाअबालीपन से देखा करती थी, लेकिन किस्मत में इसी शख्स का साथ लिखा था। एक दिन मेरे रिश्ते के बारे में अम्मी को परेशान देखकर भाभी ने कहा, अम्मा जी, मेरा हालाजाद आज़र शादी का ख्वाहिशमंद है। आप कहें तो मैं अपनी ज़हरा के लिए बात चलाऊँ। अम्मी बोली, तुम्हारा कज़न करता क्या है? गाड़ियों का बड़ा शोरूम है, काफ़ी कमाता है और अच्छा बिजनेस है। दौलत की कमी नहीं है, आगे आप खुद मालूमात करवा लें। लड़के का नेक चाल चलन और तालीम याफ्ता होना भी तो मानी रखता है। अम्मी जान, आज़र मेरा दूर का कज़न है, मेरी वालदा का हालाजाद बहन का बेटा है। अभी तक तो इसके चाल चलन के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी। तालीम याफ्ता भी है, मज़ीद मालूमात अपनी वालदा से ले लूँगी। रिश्ता मुनासिब लगे तो हाँ करने में अब देर ना करें। हमारी ज़हरा की उम्र भी काफ़ी हो गई है, कब तक इसे बिठाए रखेंगी? एक वक्त आ जाता है जब रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, तो फिर लड़कियों को शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों से बयाना पड़ता है। गर्ज कुछ दिनों के गौरो अवस के बाद अम्मी जान ने मेरा रिश्ता आज़र से तय कर दिया और यूँ मैं ज़हरा से मिसेस आज़र बन गई। शादी के बाद मैं पुरसुकून हो गई। आज़र के पास किसी शय की कमी न थी। शुरू दिनों में मुझे घुमाया फिराया भी खूब। बाद में जब बेटी ने जन्म लिया, मैं बच्ची में मसरूफ़ हो गई और हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। 2 साल बाद एक और बेटी की माँ बन गई। मेरी मसरूफ़ियत बढ़ी तो वक्त के साथ साथ मेरे शोहर की मसरूफ़ियात भी बढ़ती गईं। वो अब सुबह सवेरे निकल जाते तो 3-4 रोज़ बाद घर आते। मैं पूछती तो कहते, कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों जाना पड़ता है। अच्छी कमाई तभी होती है जब मालिक खुद कारोबार की निगरानी करे। सच था, इनकी कमाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और इसी कमाई पर हम ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन दिल कभी कभार अंदर से डरता था और दुआ करती थी, ऐ खुदा हमेशा ऐसा रखना और कभी आजमाइश में ना डालना। अल्लाह की आजमाइश कड़ी होती है और दौलत भी अल्लाह पाक की आजमाइश में से एक है। कभी राहत तो कभी अजाब बन जाती है। मेरे दिल में गिरा ही थी, तभी खैर की दुआएं करती थी। आखिरकार हमारी भी आजमाइश के दिन शुरू हो गए। हुआ यूँ, एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा, आज़र, तुम गाड़ियों का व्यापार करते हो, मेरी पुरानी गाड़ी बिकवा दो और कोई इससे बेहतर दिलवा दो। दूसरे रोज़ मेरे खावंद एक पार्टी लेकर गए और भाई की गाड़ी बिकवा दी। दूसरी तरफ से अपना कमीशन लेकर जेब में डाला और फिर कुछ दिनों बाद भाई को 5 लाख में से एक अच्छी गाड़ी दिलवा दी। गाड़ी अच्छी है, भाई ने कहा। आज़र मियाँ, मुझे तो इस गाड़ी में कुछ हेर फेर लगता है, मगर उन्होंने भाईजान को मुतमिन कर दिया। एक रात आज़र ने मुझे बताया कि दरअसल गाड़ी सिर्फ 3,50,000 की थी, बाकी पैसे तो मैंने अपनी जेब में रख लिए हैं। इस इंकशाफ पर मैं सहम कर रह गई, मगर क्या करती। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ खामद। अपनी 2 मासूम बच्चियों का बाप शोहर की चुगली भाई से लगाती तो भी मारी जाती। चंद दिन गुजरे तो मेरे भाई से आज़र ने कहा कि एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। इन बेचारे ने दे दी। ये गाड़ी लेकर ऐसे गायब हुए कि 15 रोज़ बाद आए, मगर गाड़ी की जगह सिर्फ 1 लाख देकर बोले, ये भाई को दे देना और कहना कि वो गाड़ी ठीक नहीं थी, मैं बाद में इन्हें अच्छी गाड़ी दिलवा दूँगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। बाद में ना रकम दी और ना गाड़ी दिलवाई, वो इंतज़ार ही करते रह गए। इस वाक़े के 2 माह बाद ही एक दिन दरवाज़ा बजा। एक शख्स ने आकर कहा, मैं आज़र का दोस्त हूँ, इनको किसी गलत गाड़ी को बेचने के केस में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आप फ़िक्र न करना, हम कोशिश कर रहे हैं, ज़मानत हो जाएगी, मगर ये बात आप किसी को ना बताना। ये सुनकर मैं दंग रह गई।
عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا۔ کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ اب میں گھبرائی، جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ زیور بھی کچھ فروخت کر کے عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا۔ ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی اب بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی۔ وہ خود بھی مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں۔ بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا، جیٹھ اور جیٹھانی کو بتا دیا ایسا معاملہ ہے۔ وہ الگ پریشان تھے، مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ عزت کا مسئلہ تھا، پڑوسیوں سے قرض لینا پڑا، مگر واپسی کی کوئی راہ سجائی نہ دیتی تھی۔ 8 ماہ بعد ایک رات وہ چوروں کی طرح گھر آئے۔ آتے ہی بولے ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے ادا کرنے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کر دو، ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ان دنوں 50,000 بہت قیمت رکھتے تھے۔ 50,000 میں گھر آ جاتا تھا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی، یہ تک نہ پوچھا کیسی ہو، بچے کس حال میں ہیں، کیسے گزارا کر رہی ہو۔ بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں ان کے آسرے پر تھی، بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی؟ مگر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئے اور بولے کر گھر چلی جاؤ اور کل تک رقم بہرحال مجھے چاہیے۔ مجبوراً جا کر ان سے کہا اور منت کی کسی کو نہ بتائیں۔ امی کے پاس کل جمعہ پوچھی بس یہی 50,000 پڑے تھے، وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کے ساتھ ہی بیوی ہوتی ہے تو برے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی، باز کی طرح جھپٹ کر 9 2 11 ہو گئے اور میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے، ہم پھر اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو پھر وہی فاقہ نصیب میں تھا۔ مجبوراً جٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو وہ اللہ کی بندی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ لدی پھندی چلی آئیں اور چند ایام کا راشن دے گئیں۔ دل کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ اب حلوت و جلوت کا ایک قصہ پرینہ بن چکے تھے۔ رات بھر ان کا انتظار کرتی، مگر وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ کبھی بھولے سے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ دے کر جیٹھ جٹھانی کو علم تھا، مگر وہ بیچارے کس منہ سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تو مجھ کو بیاہ کر لائے تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں میکے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں۔ بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے۔ بس اسی وجہ سے اکیلی گھلتی رہی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی، یا پھر کم از کم اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور آگاہ کرتی۔ میں بد نصیب، گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی، وہ اور خاموشی سے یہ افتادات و مصیبت سہتی رہی۔ پھر ہوا یوں کہ قرض خواہوں نے گھر دیکھ لیا۔ روز صبح شام وہ دروازہ بجانے لگے۔ کسی کے 1,00,000 روپے تھے، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے ہزاروں تھے۔ چونکہ مقروض شوہر کی بیوی تھی، سب کی باتیں اور جملے سننے پڑتے تھے۔ بسا اوقات تو قرض خواہ ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نواز رہے ہوتے کہ مجھ میں سننے کی تاب نہ رہتی۔ وہ لکھتے رہتے، میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آخرکار بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ لوگ مجھے لینے آ گئے، مگر مالک مکان بھی اسی وقت آ گیا کہ مسز عاذر، آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کے شوہر کے ذمہ سال بھر کا کرایہ ہے، جب تک آپ لوگ کرایہ ادا نہ کریں گے آپ کو سامان اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اتنے بڑے رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے اور جیٹھ بھی کتنا دیتے؟ عاذر کا کل قرضہ 4 لاکھ بنتا تھا۔ متفقہ طور پر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر کے تمام اشیاء قرض خواہوں کو دی جائیں۔ فریج، ٹیلی فون، بستر، الماریاں، برتن، قیمتی تمام اشیاء سب کی سب دے دی گئیں۔ میرا بھرا ہوا گھر لٹ رہا تھا۔ یہ قیامت خیز منظر تھا۔ حتیٰ کہ میرے جہیز کی اشیاء بھی وہ لوگ لے گئے۔ چھوٹے موٹے قرضے نمٹ گئے۔ جیٹھ نے بڑے قرض خواہوں سے کہا، میں تم کو قسطوں میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر آ گئی۔ مجبوراً محلے کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لائق ہو گئی۔
دن جیسے تیسے گزرنے لگے۔ اب کچھ سکون سے وقت کٹ رہا تھا اور میں نے دل و دماغ سے شوہر کے تصور کو ہی ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہ رابطہ کرتے تھے، نہ حرج ادا کرتے تھے اور نہ احوال بتاتے تھے۔ عورت بے سہارا ہو جائے، شوہر کے ہوتے بیوہ جیسی ہو جائے، کوئی پرسان حال نہ رہے، کو لوگ الٹی باتیں بنائیں، عورت بیچاری کیا کرے؟ ارادہ کر لیا اب کبھی آذر کے بارے میں نہ سوچوں گی، اپنی باقی ماندہ زندگی بچوں کی پرورش اور ان کے مستقبل پر لگا دوں گی۔ 6 برس یوں ہی گزر گئے۔ آذر کہاں چلے گئے تھے کچھ پتہ نہ تھا، کبھی فون آیا اور نہ آئے گئے، نہ کوئی حد، نہ خود آئے۔ اچانک ایک رات ان کا فون آ گیا کہ تم آ جاؤ اور بچوں کو بھی لے آؤ۔ میں نے جیٹھ کو فون کیا، انہوں نے کہا بھابی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خدا جانے کل کیا ہو، آپ ہی اپنی مرضی سے جاتی ہیں تو جائیں۔ بھائی سے پوچھا، انہوں نے بھی منع کر دیا، مگر میں شش و پنج میں تھی، کیا کروں؟ کیا شوہر پر اعتماد کر لوں، نوکری چھوڑ دوں، کیا اپنے خاندان حتیٰ کہ ماں جیسی ہستی سے بھی کنارہ کش ہو جاؤں؟ شوہر نے پھر وہی حال کیا تو کیا کروں گی؟ ملازمت بھی دوبارہ نہیں ملے گی۔ انہی سوچوں میں روز جینے اور مرنے لگی۔ بھائی کہتے، اگر اب ہماری مرضی کے بغیر شوہر کے ساتھ جاؤ گی تو کل کو ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ سوچ لو، ایسے شوہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی، بغیر باپ کے محبت کے کیسے بن جائیں گے؟ عورت کے لیے تو ہر وقت ہی آزمائش کا ہوتا ہے، وہ دکھ میں ہو یا سکھ میں۔ جب وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے لیے آزمائش کا کڑا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے عرصے کی جدائی کے بعد بھی میرے بچے باپ کو نہیں بھولے تھے۔ آج جب ساتھ ہوتے تو بچوں سے محبت کرتے تھے، ان کو سیر کرواتے اور شاپنگ پر لے جاتے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ان یادوں کو فراموش نہیں کرتے۔ میں خود بھی یہی سوچتی تھی، اگر آذر غلط طریقے سے دولت نہ کماتے، صحیح طریقے سے کام کرتے تو آج ہم کتنے سکھی اور خوش ہوتے۔ میں یہ بھی سوچتی، اے کاش ہم یہ چند دنوں کی بادشاہت، یہ دولت مندی نہ دیکھتے، ہم درمیانے درجہ کے لوگ ہی رہتے۔ آذر کی ملازمت ہوتی یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا، بے شک 2 وقت کی روکھی سوکھی میسر آتی، لیکن چین تو رہتا، بچے باپ سے جدا نہ ہوتے اور یہ رسوائیاں ہمارے دامن میں نہ ہوتی۔ جب آذر کے بار بار پیغامات آنے لگے تو ایک روز مجبور ہو کر میکے اور سسرال والوں سے چوری چھپے ان کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک دوسرے شہر میں تھے، رہنے کو کوٹھی تھی، نوکر چاکر تھے، خوشحال لگتے تھے۔ میں نے پوچھا، اپنے شہر میں کیوں نہیں آتے؟ اپنے علاقے سے اتنے دور، کراچی میں یہ جہاں کیسے آباد کر لیا ہے؟ بولے، یہ مت پوچھو، بس تمہیں آنا ہے تو بچوں کو لے آؤ اور یہاں رہو۔ پہلے بتاؤ تم کیا کاروبار کرتے ہو، پھر سے یہ دولت تم نے کیسے بنائی ہے؟ جب تک یہ نہ بتاؤ گے میں نہیں آؤں گی۔ جواب دیا، یہ نہیں بتا سکتا، تم کو آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو مت آؤ، جیسے جی رہی ہو جیتی رہو۔ بچوں کی خاطر میں آذر سے جدا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو واپس لوٹ آئی۔ اب سوچ میں تھی، ان کے پاس چلی جاؤں یا نہ جاؤں۔ میکے اور سسرال والے کہتے، اب آذر کے پاس جاؤ گی تو اپنی مرضی سے جاؤ گی، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، بعد کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ برا وقت دوبارہ آ گیا تو ہم تیرا اور تیرے بچوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اکیلے فیصلہ نہ کر۔ میں نے شوہر سے کہا، مجھے مہلت دو، تنخواہ کے ساتھ عید کا بونس ملے گا، پھر نوکری چھوڑ دوں گی۔ ابھی 2.5 ماہ گزرے تھے کہ خبر لگی ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ایسے افراد کے ساتھ کام کر رہے تھے جو مصنوعی ذریعے ادویات بنا رہی تھیں۔ چھاپا پڑا اور ان کے ساتھ یہ بھی اندر ہو گئے۔ اب کی سزا لمبی ہو گئی اور سب نے کہا، صد شکر تم نہ گئیں، یہ شخص تو سدھرنے والا نہیں۔ ایسے بندے کے ساتھ رہنا جو اپنی جعل سازی اور دھوکے بازی کی فطرت سے باز نہ آئے، تمہارے بچوں پر، ان کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ پولیس، یہ بار بار اس کی مجرمانہ سرگرمیاں اور جیل جانا، ایسے آدمی سے وفا کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں نے بھی سوچا، یہ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو سبھی ہمدردی کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، برے بھلے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ کل کو اگر میکے اور سسرال والوں کا سہارا بھی جاتا رہا تو میں کہاں کی رہ جاتی، نوکری بھی چھوٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے بھلے کو کرتا ہے۔ میں نے ہمت کی، بی ایڈ کیا تو سرکاری اسکول میں کچی نوکری مل گئی، اپنے بچے پال لیے، وہ تعلیم پا گئے اور اپنے مقام پر جو قسمت میں تھا پہنچ گئے۔ آذر جب جیل سے رہا ہو کر آئے رو پوش ہو گئے، گھر نہ لوٹے، کس منہ سے گھر لوٹتے؟ اب رہا ہی کیا تھا ان کے لیے گھر میں؟ بچے بھی باشعور ہو کر سمجھ گئے کہ باپ سے جدائی کا سبب کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا باپ تھا۔
دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔